बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाकिर अहमद ज़ैब और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मज़हबी स्कॉलर अवैस नसीर साहब, काफ़ी अरसे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अवैस भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दूसरे नंबर पे अवैस वालेकुम भाई थोड़ा-सा अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा वालेकुम कि अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मजहबी स्कॉलर बना दिया यार आपने मुझे। जज़ाकल्लाहु मैं खैर। तो आपको आपको मैं तो मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। पूरा पाकिस्तान आपको मज़हबी स्कॉलर के नाम से मैं तो तालिब इल्म जानता है और आपको हूँ। मैं तो इज़्ज़त तालिब इल्म अल्लाह के दिन का। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं कि आप जो कह रहे थे कि 20 जनवरी को जो अज़ाब आने वाला है अल्लाह ताला की तरफ से, और जनवरी से पहले-पहले ही या जनवरी के दौरान ही नवाज़ शरीफ की हादसाती जो मौत होने वाली थी वो होगी। तो टाइम तो गुज़र चुका है, 20 जनवरी गुज़र चुकी है। अभी तो लोग सवाल उठाते हैं कि आया 20 जनवरी तो गुज़र चुकी है, तो ये अज़ाब क्यों नहीं आया अभी तक? और ना नवाज़ शरीफ साहब की डेथ हुई है, जिसका आप अपनी वीडियो में तज़किरा भी करते थे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो माजरत, मैंने चाय के 2-3 सिप भर लिए। वो ये अभी इससे पहले जुमे का सेशन था, तो मेरा गला जवाब दे गया, इसलिए मुझे जरा गर्म चाय लेनी पड़ रही है ताकि मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। बाकी जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि अजाब क्यों नहीं आया। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आना चाहिए था, अजाब आना चाहिए था क्या? नहीं, आपने 20 जनवरी का कहा था ना, अल्लाह ताला ट्राई हो अल्लाह ताला जाएगा। कुरान में भी ये अल्लाह ताला कुरान में भी यही बात कहता है कि जब अजाब पे टल जाता है बंदों से, तो वो फिर कहते हैं कि क्या बना तुम्हारे अजाब का। तो अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बशीरा व नज़ीरा बना के भेजा था। और यही उम्मतियों का भी काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, लेकिन उम्मती भी जो हक की तरफ, खैर की तरफ बुलाने वाले हैं, वो भी यही करेंगे कि जो कुरान के अंदर और हदीस के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो हक बातें वो पहुंचाई जाएं, और वो बशीर व नज़ीरा है, कि वो खुशखबरियां भी हैं और उनके अंदर डरावा भी है। जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद जहां का है, जैसे है वहीं छोड़ दो, मजीद सूद लेना बंद कर दो, अगर तुम उससे बाज नहीं आते फ़इल्लम तअज़नूफ़ा, तो फिर क्या है कि हर भी मिन अल्लाह व रसूल, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो जंग के लिए तैयार हो जाए, तो वो तो हर वक्त हालत जंग में है, हर वक्त अजाब में है। अब आपका सवाल ये कि जनवरी में अजाब क्यों नहीं आया, तो आप मुझे बता दें कि जनवरी में अजाब नहीं आया। जनवरी में ईरान वाले, ईरान आपका ब्रदर इस्लामिक मुल्क समझा जाता है, इतने आपके उसके साथ आयरन क्लैड रिलेशनशिप्स हैं। जी। कभी ईरान की तारीख में या पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ईरान ने कभी हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर? उनको क्या पड़ी थी, अचानक उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। और पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरफ, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का टक्कर होती है तो वो अटैक करती है, तो ये भी जवाब देते हैं। पाकिस्तान ने भी आगे से जवाब दिया, और उसके बाद फिर वो मामला बड़ी मुश्किल से जाके सेटल हुआ। जनवरी में आपको नहीं पता मौसम कितना सख्त था, मौसम अल्लाह का अजाब नहीं होता, बारिशें ही नहीं हो रही थी, और जवान लोगों के भी जोड़ों में दर्द निकल आया था, इतने तवील खुश्क साली की सिचुएशन हो गई थी, बीमारियां फैल गई थी। ये जी। अल्लाह का अजाब नहीं था? अच्छा, फिर वो जनवरी की सुबह आपको याद है जब मैं और आप सब उठे थे और सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो गई थी कि इस्लामाबाद में किसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज के नीचे लाश लटक रही थी? याद है आपको वो सुबह? जी, वो जी। भी जनवरी का ही महीना था। हॉरर मूवीज में भी ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती जो जनवरी में अल्लाह ताला ने अजाब के कोड़े बरसाए हैं। और किस किस्म का अजाब लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से आग बरसा के सबको खत्म कर दे, फिर ये मानेंगे कि अल्लाह का अजाब था। अच्छा, आप शाकिर खुद देख लो, चले लोग तो वैसे शोर शराबा करते हैं, जैसे ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ताइफ वालों ने उबाश लड़के लगा दिए थे, पत्थर मारते जाते थे, गालियां देते जाते थे। उनको, उन्होंने कोई लॉजिक समझनी थी, उन्होंने को हक और खैर को समझना था। वो जो उबाश नौजवान थे, उन्होंने हक बात को, कोई लॉजिक को थोड़ी समझना था, उन्होंने तो बस शोर शराबा करना था, उनका काम था गालियां देना, मजाक उड़ाना और बस गुजर जाना।
تو یہی سوشل میڈیا پہ آج کل سچویشن ہے لوگوں کی، ورنہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے نا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم حالت عذاب میں ہیں، اور جنوری کے بعد سے ابھی تک ہم حالت عذاب میں ہیں۔ اور وہ آپ کو میرے کلپس اور ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنوری میں ہی صرف عذاب آئے گا یا صرف پاکستان میں ہی آئے گا۔ جنوری میں تو عذاب لکھ دیا گیا، لیکن جنوری سے لے کر آج تک عذاب جاری ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی حالت عذاب میں نہیں۔ آپ بتائیں موسم کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کا میڈیا تو بتا نہیں رہا، ڈیتھ ٹول 120 کراس کر گئی ہے پاکستان افغانستان میں ان بارشوں سے۔ ابھی 4 دن پہلے میں اور آپ صبح اٹھے ہیں تو پورے پاکستان میں مختلف جگہ پہ سکیٹرڈ بجلیاں گری ہیں، اور ایک دن میں 10-12 لوگ فوت ہو گئے، 18 لوگ۔ ہم یہ عذاب نہیں، کیسا عذاب چاہیے لوگوں کو؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی نا۔ پھر آپ وہ یاد ہے بیٹھک کا سیشن ہمارا غالباً 28 سپتمبر کو پبلش ہوا تھا، 28 سپتمبر تھی یا سپتمبر 27 تھی، لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ربیع الاول کی 11 تھی۔ رات کو ہم نے وہ بات کی ہے، اللہ نے کروائی کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے۔ یہ کلپس وغیرہ نا آپ اپنے آڈینس کو دکھائیں اور ڈیٹ کے ساتھ دکھائیں کہ ہم نے وہ بات کی کہ آسمان کا رنگ بدل رہا ہے اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ وہ جو کے پی میں کسی جگہ پہ خودکش دھماکہ ہوا تھا، 55 لوگ فوت ہو گئے تھے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ کے پی میں ہونا ہے یا کہیں اور ہونا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات حق تھی وہ پہنچا دی۔ اچھا پھر 7 اکتوبر کی آپ لے لیں، 5 اکتوبر کو آپ نکال کے دیکھ لیں، ڈیٹ کے ساتھ اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیوز۔ مجھے کیا پتا تھا اللہ کا عذاب کہاں آئے گا، کیسے آئے گا؟ جو اللہ کی طرف سے حق بات تھی وہ پہنچا دی، بتا دی کہ تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور یہ الفاظ بھی تھے، ابھی آپ نکالیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ وہ عذاب بچوں سے شروع ہوگا، مظلوموں سے شروع ہوگا، ظالموں کی اولادوں سے شروع ہوگا۔ یہ الفاظ ہے، ڈیٹ کے ساتھ دیکھ لیں، 5 اکتوبر کی بات ہے۔ 7 اکتوبر کو کیا ہوا بتائیں؟ آج تک کیا ہو رہا ہے؟ 7 اکتوبر دنیا کو یاد ہے اور قیامت تک یاد رہے گی۔ کیا ہوا 7 اکتوبر کو؟ کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ کہ فلسطین پہ جو حملہ سٹارٹ کیا 7 اکتوبر کو سٹارٹ کیا ہے نا اسرائیل نے۔ 5 اکتوبر کو کیا، مجھے کیا مطلب جو حق بات تھی وہی پہنچایا نا۔ وہ کوئی اس والا ہوتا، کوئی ذائچے نکالنے والا ہوتا۔ آپ تو میرے ساتھ ٹائم گزار کے گئے ہیں، آپ نے آفس میں ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دیکھا ہے، ہم کوئی ذائچے تھوڑی نکالتے ہیں۔ جو حق بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہوتی ہے، آپ پہنچا دیتے ہیں لوگوں تک۔ ابھی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ 20 جنوری کو عذاب آئے گا، وہ عذاب آیا ہے اور اس کے بعد بھی ابھی تک آ رہا ہے، لیکن لوگ اس پہ ابھی تک یقین نہیں کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور 100% نہیں 200% عذاب آیا ہے اور آ رہا ہے ابھی تک اور جاری ہے۔ اب دیکھیں کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ وہ کلپ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں جس میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ پاکستان کی صرف بات نہیں ہے، افغانستان، سعودی عرب، مڈل ایسٹ، سارے لوگوں، میں نے باقاعدہ نام لے کے کہے تھے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ یہ پاکستان کی صرف بات کر رہا تھا۔ عذاب دیکھ لیں پھر کہاں کہاں آ رہا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو کس طرح سے مطلب کہا جائے کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب آ رہا ہے کیوں رہا ہے اور آتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بات قرآن میں کی ہے۔ سب سے پہلی جو قرآن میں اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ سود جہاں کا ہے وہیں روک دو، اس سے باز آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو حرب من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہو وہ کبھی جیت سکتا ہے جنگ؟ ایک بات، لیکن اس سے بڑی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی مرضی ہے چاہے تو معاف بھی کر دے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ شرک سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم تمام تر انسان شرک کی مختلف اقسام میں مبتلا ہیں اور سود کھلم کھلا کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، اور تمام تر دنیا کے لوگ۔ اور شرک جو سب سے بڑا انسانوں میں آ چکا ہے وہ کیا ہے؟
پورا یہ سسٹم بھی شرک ہے کہ آپ کے گھر میں مجسمے پڑے ہوں، یہ بھی شرک ہے. جی آپ کے گھر میں بلا وجہ کے تصاویر لگی ہوں، پیروں کو پوج رہی ہوں، یہ بھی شرک ہے. مزاروں پہ جا کر منتیں مان رہے ہوں، وہ بھی شرک ہے. لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کی بجائے آپ یہ کہیں کہ میری حکومت ہے، میں بادشاہ ہوں، یہ شرک ہے سب سے بڑا آج کے دور کا. یہ جو آپ نے ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے حکومت میری ہے، جو لوگ میری حکومت کو نہیں مانتے یا میرے انڈر رہ کے حکومت نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں. بے شک وہ جتنا مرضی کلمہ پڑھتے رہیں، جتنا مرضی حج عمرے کرتے رہے، رات کو تراویحاں رو رو کے پڑھتے رہے. پھر یہی نہیں فرمایا، پھر سورہ مائدہ میں ساتھ ہی فرما دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ اللہ کے طریقے کے مطابق خلافت قائم نہیں کرتے، اللہ کی والی حکومت قائم نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو عوام بھی حکومتوں سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ خلافت قائم کرو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ بھی نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ کہیں پہ بھی خلافت کا نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں ہے. ہر کہیں جمہوریت ہے، کہیں بادشاہت ہے، یہ شرک ہے. پھر سود سب لوگ کھا رہے ہیں اور شرک کی چھوٹی بڑی اقسام ہر جگہ پھیلی ہوئی. ان سے نکلنا ہوگا، پھر جا کر اللہ کا عذاب ٹلے گا. اب بندہ ہاں تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو اتنا بڑا چیلنج ہو گیا ہے کہ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے نہ حکومتوں نے جمہوریت ختم کر کے خلافت لانی ہے، نہ عوام نے سود سے باز آنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ منوانے والے جو ہے نا، وہ کہا جاتا ہے نا عرف عام میں کہ منوانے والے بڑے ڈاٹے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کروا کے چھوڑنا ہے، یہ زمین اللہ کی، اللہ کا نظام، اس پہ قائم ہو کے رہنا ہے. مطلب کہ آرام سے مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھ لیں اللہ منوا رہا ہے. ختم ہو جائے گا، سود اور شرک جو ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ کے. وہ کروا کے چھوڑے گا، اس کی حکومت ہے، اس کا نظام ہے، وہ کروا کے چھوڑے گا. اب ٹائم آ گیا، ساری دنیا کا کلیش آف سیولائزیشن کا ٹائم آ گیا ہے. جب ہم لوگوں کو حق بات کی طرف بلا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آ جاؤ، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب سسٹمز کی جنگ ہے، فلسفیز کی جنگ ہے. اب وہ جو سروائیول آف دا فٹیسٹ چل رہا تھا وہ نہیں ہے کہ ہر کوئی روٹی کے لیے دوڑ رہا تھا. اب جو جنگ ہے وہ فلسفیز کی جنگ ہے، کلیش آف سیولائزیشنز کا ٹائم آ گیا ہے. تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. اب دیکھیں، اب ادھر سے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسیح کا ٹائم آ گیا ہے، 9 گائیں ہم ذبح کر چکے ہیں، 10ویں کرنے والے ہیں، اس کے بعد 3rd ٹیمپل بنائیں گے، مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے تو ہمارا مسیح آ جائے گا. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ آف اسرائیل کو، زائنسٹ کو سپورٹ کرنا ہے، اگر یہ کامیاب ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ جائیں گے. ہندو کہہ رہے ہیں کہ کلکی اوتار نے آ جانا ہے. شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 11 امام آ چکے ہیں، 12واں آنے والے ہیں، نشانی پوری ہو گئی ہے. سنی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، امام مہدی کے آنے کا ٹائم ہے. اب بتائیں، آپ مان رہے ہیں؟ اب ساری سچویشن نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی عمل پھر بھی نہیں کرنا. پولیٹیکلی بس ایک چیز وائرل ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے، لیکن عمل والی بات کوئی بھی نہیں ہے. ابھی بھی کوئی بھی اس پہ نہیں آ رہا کہ وہ رحمان چاہتا کیا ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیوں عذاب بھیج رہا ہے. وہ سمجھا رہا ہے، وہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ اس کی طرف آ جاؤ. اگر حکومت نہیں قائم کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہو، یا اللہ یہ جمہوریت میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں، مجھے بتا تیری طرف سے کون امام ہے، مجھے بتا کہ وہ طالوت علیہ السلام کہاں ہیں، وہ جہاں کہیں ہوں میں ان کے پاس جانے کی کوشش کروں گا. نہیں جا سکا تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کم از کم دل سے ان کے ساتھ ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، کم از کم سود کی ٹرانزیکشن تو چھوڑ سکتا ہے نا. پورا ملک سود کے اوپر ہے، پورا ملک ہو، لیکن ایک افراد تو کر سکتے ہیں نا اتنا کہ سود پہ اگر کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دے، یا سود پہ کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ چھوڑ دیں، وہ وہیں پہ ٹرانزیکشن روک دے. نہیں روکتے تو پھر وہ جیسے لگتا ہے نا لوگوں کو کہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے، اتنی زندگی میں نے اس پہ لگائی ہوئی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں. تو وہ چھڑوانے والا جو ہے نا وہ خوب جانتا ہے. قارون کو بھی لگتا تھا کہ میرے خزانے جو ہیں بہت ہیں، کئی اونٹوں پہ، پورے قافلوں پہ میرے خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی ہیں، اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ واہ 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 واہ، کیا اس کے پاس مال و دولت ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خزانوں سمیت اس کو دسا دیا نا زمین میں تو پھر کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں یہ سب کچھ دیا تھا۔ مشہور کی آپ نے بات، آج بھی لوگ کبھی امریکہ کے مارک زکربرگ کو دیکھتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، جی کبھی اس کو دیکھتے ہیں ایلون ماسک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں لوکل ملک ریاض کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہانگیر ترین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کی دوڑ میں حلال اور حرام کو ایک کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لو أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بالکل بے خبر ہو گئے تھے اس سے کہ وہ جو آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا کائنات کا مالک ہے، وہ تمہیں تمہارے نیچے سے زمین کو اس قدر جھنجھوڑ دے کہ تم اس کے اندر دھنس کے رہ جاؤ۔ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ آسمان سے تمہارے اوپر کوئی آفت آندھی نہیں بھیج سکتا، بارشیں نہیں برسا سکتا، اور تم امان میں رہ رہے تھے۔ حرب من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی سچویشن میں ہونے کے باوجود تم لوگ مزے میں تھے۔ دبئی والوں نے کیا سمجھا تھا کہ یہ ان کی سپر کارز ان کو بچا لیں گی، برج خلیفہ میں چھپ جائیں گے، برج العرب میں چھپ جائیں گے۔ جس طرح سعودی عرب بازار والوں آئے نے کیا دنیا ان کے کو، ساتھ، ہاں، اور سعودی عرب والوں کو کیا لگا تھا کہ ہندو ان کو سپورٹ کریں گے آ کر، عمان والوں کو کیا لگ رہا تھا، جارڈن والوں کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ اسرائیل کی طرف جانے والے ڈرونز کو مار گرا رہے ہیں، تو یہ کیا اسرائیل کی سپورٹ سے دنیا میں ترقی کر جائیں گے، پیسہ کما لیں گے۔ اب وہ مالک رازق کا ٹائم آ گیا، اب کہتے رہیں کہ عذاب نہیں ہے، نہ اس مالک کو کوئی فرق پڑتا ہے، اللہ الصمد ہو، بے نیاز ہے، نہ اس مالک کی طرف بلانے والوں کو، حق کی بات کرنے والوں کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایسے ملنگوں کی نا وہ ٹریننگ کی گالیاں کھانے کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ بے شک ان کو کہتے رہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، انہوں نے ان لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہوتا، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس لیے نہ وہ تھکتے ہیں نہ وہ جھکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی اگر لوگوں کو عقل نہیں آتی، اتنا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو آپ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک نہ آئے، تو پھر اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سارے کے سارے لوگ بھی نافرمان ہو جائیں تو اس کی عزت میں، شان میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی، سارے کے سارے فرمانبردار ہو جائیں تو بھی اس کی عزت اور شان اور بادشاہ میں رتی برابر بڑائی نہیں کر سکتے۔ اس کی وہ بادشاہ ہے، چاہے کوئی مکے کا سردار ہوتا رہے، اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا رہے، اس دور کا پی ایچ ڈی اسکالر کہلواتا رہے، اس دور کا بڑا جج بنا پھرتا رہے، اس دور کا بڑا اسکالر ہوتا رہے، اور وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کو یتیم سمجھتا ہو، محمد الرسول اللہ کو امی سمجھتا ہو کہ وہ اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ ابو جہل قرار دے دے، سر کٹوا کے محمد الرسول اللہ کے سامنے لے آئے، اور محمد الرسول اللہ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ابو جہل، یہ جو سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا کسی کا سر نہیں ہے، اس سے بڑا کسی کا تکبر نہیں ہے، وہ نہیں مانے گا تو شاید محمد رسول اللہ ہار جائیں گے۔ اللہ نے وہ کٹا ہوا سر محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، اور محمد رسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی۔ بہت شکریہ۔ تو نہیں مانتے تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہے گا تبت یدا ابی لہب وتب، آرمی چیف ہو تو تبت یدا ابی لہب ہو جائے گا، وہ جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، مان جائے گا، جو مان جائیں گے، کوئی ابو بکر ہوگا، کوئی عمر ہوں گے، کوئی حمزہ ہوں گے، کوئی عباس ہوں گے، کوئی علی ہوں گے، اللہ کو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ان کے قرضے بھی اتارے گا، اس ملک کو بھی ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ عربوں کو، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی والوں کو، بنی اسرائیل والوں کو مرکز بنایا تھا، تو ان کو لگا کہ ہم ہی اللہ کو شاید ہماری ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نہیں، میں نے یہ جو کعبۃ اللہ ہے، حرم شریف ہے، یہ پہلے سے انتظام کر کے رکھا ہے، مجھے پتا تھا بنی اسرائیل والے نافرمانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ کو اٹھا دیا، تو عربوں کو اب گمنڈ ہونے لگا ہے کہ اسی مکے میں جیسے، اسی کعبہ میں جیسے 360 ان عربوں نے رکھے ہوئے تھے، آج پھر انہوں نے اسی کعبہ کے اندر اپنے بادشاہت کے بت سجا لی، لوگوں کو اپنی پوجا کی طرف اور عربوں کی بڑائی کی طرف بلا رہے ہیں۔
यानी कि उस चीज़ का घमंड है। अल्लाह अल्लाह खूब जानता है कि फिर मवाली में से कैसे लश्कर को उठाना है, जो नहीं मानते हैं उनकी सरजनिश कैसे उन लोगों से करवानी है, चाहे जो शक्ल से बिल्कुल मिस्कीन लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खूब जानता है कि उनसे अमल कैसे करवाना है। बहुत शुक्रिया वैसे